अस्सलामुअलैकुम। शाम का वक्त हो रहा था। हमारे घर में आज 40वां था। नीचे बड़े हाल में कुर्सियां लगी थी, लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग खामोश बैठे थे और कुछ लोग आपस में बैठे सरगोशियां कर रहे थे। इतने ज़्यादा लोगों में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं वहाँ से उठकर ऊपर छत पर आ चुका था। छत पर पहुँचकर मैंने गहरा सांस लिया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई तो मेरी तबीयत में एक सुकून आया था। मैं मुंडेर के करीब जाकर टेक लगाकर खड़ा हुआ और अपना मोबाइल निकालकर अपना वक्त गुजारने लगा। मुझे अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हैरान होकर देखा तो एक औरत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही थी। उसके हाथ में दुपट्टा था जो हवा से हिल रहा था। वो तकरीबन 40 साल की औरत थी, मगर उसके चेहरे की कशिश और वक़ार ऐसा था कि नज़र खुद ब खुद उस पर रुक जाए। वो बहुत ज़्यादा गोरे रंग की, बहुत चमकदार, बड़ी बड़ी आंखें, दरमियाना कद और भरपूर जिस्म वाली उस औरत ने शलवार कमीज पहन रखी थी, मगर कपड़े उस पर अजीब लग रहे थे। उसने बहुत तंग कपड़े पहन रखे थे। उन कपड़ों में उसका सारा वजूद नज़र आ रहा था। वो ऊपर आकर एक कोने में खड़ी हुई और गहरा सांस लिया। हवा से उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे और वो कभी उन्हें संभालती तो कभी पीछे करती। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। फिर जैसे ही हमारी नज़रें मिली, मैंने फ़ौरन मोबाइल की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने मुस्कुराकर सलाम किया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। आंटी कहने लगी, छत पर अच्छी हवा चल रही है। नीचे मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं ऊपर आ चुकी। हम दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला था। मैं उसकी मौजूदगी को बहुत करीब महसूस कर रहा था। वो मेरे करीब होकर खड़ी हो चुकी थी। आंटी ने बात शुरू की। कहने लगी, मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ, शायद तुमने देखा होगा। आंटी की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। हवा चल रही थी और हर झोंके के साथ आंटी के बाल और उनका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और उनके जिस्म की खुशबू मेरे करीब आ रही थी। मैं इस खुशबू को महसूस करते हुए बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। आंटी कहने लगी, नीचे बहुत शोर था। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे अपने दिल की बात बता रही हो। मैंने कहा, हाँ, मैं भी इसीलिए ऊपर आया हूँ। मैंने आंटी को मुख्तसर जवाब दिया, मगर अंदर से दिल कर रहा था कि वो लंबी बात करे। फिर आंटी मुझे कहने लगी, तुम पढ़ते हो या जॉब करते हो? मैंने कहा, जी मैं पढ़ रहा हूँ। आंटी के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आ चुकी थी। आंटी मुडेर से थोड़ा हट कर आकर खड़ी हुई। कहने लगी, यहाँ से गली नज़र नहीं आती। मैंने हिम्मत करके कहा, आंटी क्या आप अकेली आई हैं? आंटी ने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, हाँ मैं अकेली रहती हूँ। ये जुमला मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर चुका था। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मोहल्ले में तो सब एक दूसरे को जानते होंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। कहने लगी, हाँ जानते हैं, मगर हर जान पहचान में अपनायत नहीं होती। अब आंटी मेरे और करीब आ चुकी थी। मैं उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर रहा था। हवा और उसकी खुशबू ने मेरे दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम बहुत सीधे सादे लगते हो, मगर तुम्हारी आंखों में बहुत शरारत है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। आंटी ने दुपट्टा ज़रा सा संभाला और मैंने उस लम्हे महसूस किया कि हमारी नज़रें अब रुक कर नहीं बल्कि खुल कर मिलने लगी हैं। फिर आंटी मुझे कहने लगी, कभी कभी अजनबी से बात करना अपने ही लोगों से ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने ये बात बहुत धीरे से कही थी। हम दोनों के दरमियान फासला कम हो रहा था और मेरा दिल कह रहा था, ये मुलाकात बस यहाँ ख़त्म ना हो, बल्कि यहाँ से शुरू हो। मैं और आंटी अब छत के कोने में खड़े थे। शाम की हवा में हल्की ठंडक थी, मगर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो मेरे दिल की धड़कन पर सीधा दस्तक दे रही हो। मैंने आहिस्ता से पूछा, आप यहाँ अकेले क्यों आई हो?
وہ مسکرا کر کہنے لگی، میں شاید ہوا کھانے آئی ہوں یا شاید کسی سے بات کرنے۔ ان کے الفاظ میں ایسا کھنچاؤ تھا کہ میں ایک قدم اس کے قریب چلا گیا۔ اب ہمارے بیچ صرف اتنا فاصلہ تھا کہ اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو اس کی کلائی کو چھو سکتا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ یہ بات انہوں نے دھیرے سے کہی تھی۔ میں نے کہا، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ آنٹی کہنے لگی، کیونکہ میں تم سے بڑی ہوں اور میں بیوہ ہوں۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر ایک اداسی دیکھی، مگر ساتھ ایک ایسی کشش جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی سانس بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا تم نے کبھی کسی کو اس طرح دیکھا ہے جیسے ابھی مجھے دیکھ رہے ہو؟ میں نے سچ بول دیا۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا پہلی بار ہے۔ میری بات سن کر آنٹی کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر وہ ایک قدم میرے قریب آئی۔ اب ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور ہلکے سے اس کے بال پیچھے کیے۔ وہ ذرا چونکی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے اس کی گردن تک چلی گئی۔ اس کے جسم کی نرمی اور گرمائش نے میری سانسیں روک دی۔ وہ دھیرے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ لمحہ رہنے دو، کبھی ختم نہ کرنا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے میرے قریب آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں میرے سینے کو ہلکا سا چھوا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اب کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف لمس اور سانسوں کی زبان بھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ خود کو میرے قریب لے آئی۔ ہوا میں اس کی خوشبو، میری دھڑکن اور ہمارے بیچ کی خاموشی، یہ سب مل کر ایک ایسا لمحہ بنا رہے تھے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آنٹی اب میرے اتنا قریب تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں اپنے ہی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نظریں جھکانے کی بجائے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنٹی کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ لفظوں کے بجائے میرے لمس کی زبان سن رہی ہو۔ اب ہمارے بیچ بس اتنی جگہ تھی کہ سانس کا حرج ہو۔ ایک دوسرے کو چھو رہے تھے۔ کہنے لگی، کبھی کبھی ایک لمحہ سالوں کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اس نے یہ بات بہت دھیرے سے کہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کی انگلیاں بہت گرم تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب نرمی تھی۔ میں نے ہلکے سے دبایا تو اس نے اپنی انگلیوں کو میرے ہاتھ کے ساتھ مضبوط کر لیا۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرے دل میں ایک خواہش تھی، اس لمحے کو لفظوں سے خراب نہ کیا جائے۔ میں نے آہستہ سے اس کی کلائی پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دی۔ اس کا جسم ہلکا سا کانپنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی انکار نہیں تھا۔ آنٹی کہنے لگی، تمہاری آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچ رہا ہے۔ اور اسی دوران میری انگلیاں اس کی گردن کے قریب سے گزری تھی اور میں نے محسوس کیا کہ آنٹی نے اپنی سانس روک لی۔ ان کی خوشبو اب میرے حواس پر حاوی ہو رہی تھی۔ میں نے چہرہ ذرا سا اس کے قریب کیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹی اور ان کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس لمحے کو خود میں اتار رہی ہو۔ میں نے آنٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ ہلکا سا میرے قریب آئی۔ ہماری سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ میں نے اس کی کمر کے قریب ہاتھ لے جا کر روکا، ایک پل کے لیے، اور پھر ہلکے سے اس کی کمر کو چھوا۔ اس کے لمس کی گرمی نے میرے اندر ایک آگ کو جلا دیا تھا۔ وہ میرے قریب آئی، یہاں تک کہ ہمارے بیچ کا فاصلہ بھی ختم ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ آنٹی نے میرا نام پھر سے دھیرے سے پکارا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں یہ آواز ہمیشہ یاد رکھوں۔ میں نے اس کی کمر کو تھوڑا اپنے قریب کیا۔ وہ پوری طرح میرے قریب تھی۔ اس کے گال کی نرمی میرے چہرے کے قریب تھی اور میں نے محسوس کیا کہ ہماری سانسیں اب ایک دوسرے میں مل رہی تھی۔ کان کے قریب سرگوشی کرنے سے آنٹی میں یہ لمحہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ چھت پر ہوا تیز ہو رہی تھی، مگر ہمارے بیچ جو گرمی تھی وہ اس ٹھنڈک کو ختم کر رہی تھی۔
ہمارے بیچ اب الفاظ ختم ہو چکے تھے، صرف سانسوں اور لمس کی زبان باقی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے اپنی انگلیاں آنٹی کی گردن پر رکھی۔ ان کی جلد کو چھوتے ہی وہ ہلکا سا کانپنے لگی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس احساس کو دل میں محفوظ کر رہی ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آنٹی کی کمر پر رکھ دیے۔ وہ پہلے ایک پل رکی، پھر جیسے خود کو میرے بازوؤں پہ سمیٹ لیا۔ آنٹی کے جسم کی گرمی میرے جسم میں اتر رہی تھی۔ آنٹی نے میرا نام دھیرے سے پکارا، جیسے سانس کے ساتھ سانس کو ملا رہی ہو۔ اس کے چہرے کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنٹی نظریں ملائے ہوئے تھی، مگر ان کی پلکیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ آنٹی نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس لمحے کو اور گہرائی سے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پر تھا، میں اس کے ہاتھ کی گرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ ہم دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد نہ ہم نے کوئی بات کی، نہ کسی آواز نے ہمیں روکا۔ میں نے اسے مزید قریب کیا اور وہ پوری طرح میرے قریب آ چکی تھی۔ آنٹی کی کمر کے نازک حصے کو چھوتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر میرے لمس کو قبول کر رہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میرے کندھے پر، پھر گردن پر اور آخر میں میری کمر پر آ چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے، مگر نظریں نہیں ہٹا پائے۔ اس دن کے بعد میں اکثر ان کی گلی کے قریب سے گزرتا اور کبھی کبھار وہ مجھے اشارے سے اپنے گھر آنے کا کہہ دیتی، مگر وہ سب ایک الگ داستان ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔